बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ाफ़रान फ़ीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे रूहानी और इस्लाम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इदरीस मुफ्ती साहब। सबसे पहले मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम कहता हूं सर आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के जो मौजू है हमारा सर, वो है अजाइबात कुरान और फ़िरौन मूसा की लाश। तो इस हवाले से मैं अगर बात करता चलूँ, आज का जो हमारा क्वेश्चन हम अपने नाज़रीन को बताना चाहें उसका जवाब तो वो ये होगा कि कुरान मजीद ने कुछ ऐसे वाक़यात बयान किए हैं जिनकी हकीकत तक रसाई बहुत बाद में हुई, जिनमें इसके वाक़यात फ़िरौन मूसा की लाश है। इस सिलसिले में आप हमारी क्या रहनुमाई फरमाएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब ज़ाफ़रान साहब, कुरान मजीद के अजाइबात इस कदर हैं कि 1400 साल 1450 साल से मुहक्किकीन इसकी बारीकियों को तलाश करने में अपनी उम्रें गुजार बैठे हैं, तो सिरा नहीं मिलता। कुरान मजीद की बरक़ात, कुरान मजीद के फ़ज़ाइल, मनाक़िब, ये तो एक तरफ लामुतनाही है, लामहदूद है, क्योंकि कलाम ही बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है, जो अज़ली अबदी है, लामहदूद ज़ात है। तो एक महदूद दिमाग उसका इदराक कैसे कर पाएगा? हाँ, जिस हद तक इंसानी बिसात है, शऊर है, अक्ल है, दानिश है, इंसान अपनी कोशिश से वहाँ तक पहुँच रहा है। बिल्कुल सही। जिस मौजू को आपने हमारे नाजरीन के सामने रखा, फ़िरौन मूसा की लाश के हवाले से, कि इसकी तफसील, तशरीह, हकीकत, तारीख़ क्या है, ये बड़ा दिलचस्प मौजू है। जी सर। और मज़े की बात यह है कि फ़िरौन एक नहीं था। सही। ये तकरीबन तारीख़ के औराक अगर खंगाले जाएं तो हमारे सामने जो मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ मुताले में आते हैं, तो उसकी रोशनी में तकरीबन 300 लोगों ने हुकूमत की फ़िरौन के। अच्छा। 300 फ़िरौन गुज़रे। और ये जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरौन था, ये 19वें ख़ानदान का था। इससे पहले 18 ख़ानदान हुकूमत कर चुके थे और 3500 साल इन्होंने हुकूमत की मिस्र पर। 3500 साल 300 फ़िरौनों ने। फ़िरौन लक़ब होता था, जैसे टाइटल है, हम प्रेसिडेंट कहते हैं, कोई चांसलर कहता है, मुल्क के हुक्मरान को एक टाइटल दिया जाता है। इसी तरह मिस्र के हुक्मरान का टाइटल फ़िरौन था। सही। अब ये 300 लोग गुजरे। 18वें ख़ानदान का आखिरी जो फ़िरौन था, उसका नाम था तूतनखमून। अच्छा। तूतनखमून ये 18वें ख़ानदान का आखिरी फ़िरौन था। अब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो फ़िरौन थे, वो एक नहीं था। अच्छा। इसकी एक तवील हिस्ट्री है। अब हम इसको मुख्तलिफ स्टेप्स में आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। सही। पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के फ़िरौन कौन कौन थे, फिर उसके बाद ये फ़िरौन गर्क कैसे हुआ, फिर इसके बाद इसकी लाश कब और कहाँ से मिली, कैसे शनाख्त हुई, फिर आखिर में हम इसको समेटते हुए कोशिश करेंगे जो फ़िरौन लाशों की ममियाँ होती थीं, जी। ये कैसे बनाई जाती थी।
اس کی ڈیٹیل کیا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین کو اس موضوع سے کم از کم قرآنی اس دعوے کو سمجھنے میں آسانی ہو صحیح اور پھر ہمارے ایمان کی تازگی ساتھ ساتھ ہوتی جائے۔ صحیح پہلے آتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو فرعون تھے وہ کون تھے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ بالکل یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے رامسیس اول سے۔ یہ 19ویں خاندان کا بانی تھا رامسیس اول۔ یہ برسر اقتدار آیا، اس نے 2 سال حکومت کی اور فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا جانشین بنا سیتی اول۔ سیتی اول کے بعد جو شخص مسند نشین ہوا، اقتدار جس کو ملا، جو حکمران بنا، اس کا نام تھا رامسیس دوم۔ اچھا یہ رامسیس دوم جو تھا اس نے 67 ایئرز حکومت کی، اور موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر پہنچے تھے اور اسی کے گھر میں پرورش پائی تھی، صحیح اور اسی کے دربار میں 40 سال تک رہے تھے یہ رامسیس دوم کے۔ اب رامسیس دوم جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنائے گئے تو اس سے کچھ پہلے رامسیس دوم فوت ہو گیا، اور اس کی جگہ اس کا بیٹا من فتح وہ حکمران بنا۔ صحیح اب موسیٰ علیہ السلام کا جو مناظرہ ہوا، اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے۔ یہ من فتح تھے۔ من فتح اسی نے پیچھا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تھے۔ اس کو کہتے خروج بنی اسرائیل۔ اور من فتح جو رامسیس دوم کا بیٹا تھا، اسی نے پھر جناب علی موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا، موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا اور یہی غرق ہوا تھا۔ صحیح اب آتے ہیں اگلے سٹیپ پر، قرآن کیا شہادت دیتا ہے۔ صحیح قرآن مجید سورہ قصص میں فرماتے ہیں رب تعالیٰ، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون لقوم یؤمنون، ہم آپ کو بتاتے ہیں موسیٰ اور فرعون کے بارے میں ایمان والوں کے لیے خبر دے رہے ہیں، موسیٰ اور فرعون کے بارے میں۔ پھر سورہ یونس میں آیت نمبر 90 اور 91 میں رب تعالیٰ اس کی تفصیل بتاتے ہیں، تفصیل اس غرقاب کی، پیچھا کرنے کی، غرق ہونے کی تفصیل۔ فرعون اور موسیٰ سے مناظرے کی تفصیل وہ الگ ہے، وہ لگ صحیح وہ سورہ طٰہٰ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ رب تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ صحیح یہ سورہ یونس میں اس من فتح کے غرق ہونے کی بات ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا۔ صحیح اور جب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے قریب پہنچے، بحیرات مرہ، یہ آگے بات آتی ہے، اگلے سٹیپ میں ہم بتائیں گے کہ کہاں غرق ہوا تھا، وہ کون سا سمندر تھا اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ جی جی جب یہ سمندر کے قریب پہنچا تو آگے دیکھا کہ بنی اسرائیل موجود ہے۔ ادھر بنی اسرائیل پریشان تھے کہ یہ سامنے کیسے؟ سمندر ہے، دریا ہے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، اور ان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو پکڑے گئے، انا لمدرکون، اس طرح کے الفاظ ہیں غالباً، الیاذ باللہ، اللہ معاف کرے غلطی کمی بیشی کو۔ جی تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جواب میں فرمایا تھا نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ بنائے گا۔
پھر حکم ہوا کہ اس حصا کو مارے ادھر اور 12 راستے بن گئے، 12 قومیں تھیں، 12 قبیلے تھے، وہ اس سے گزر گئے، پار ہو گئے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ اللہ اکبر، بڑے زوردار الفاظ ہیں، ہل جاتا ہے بندہ اندر سے۔ اصل میں ہماری عربیت نہیں ہے، جی بالکل، ہمیں قرآن کی تاثیر سمجھ نہیں، محسوس نہیں ہو رہی۔ جس زبان سے آپ واقف ہی نہیں ہیں اس کے الفاظ کا اثر کیسے محسوس کریں گے؟ اس کا علم کیسے آپ کو آئے گا؟ اس کے شعور سے آپ کیسے باخبر ہوں گے؟ اس کی دانش کیسے آپ کے اندر حلول کرے گی؟ بالکل، اسی لیے تو قرآنی وزڈم سے ہم بے خبر ہیں۔ تو قرآن مجید وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون اور اس کے لشکر نے بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ جب پیچھا کیا، قرآن مجید آگے سے اس تفصیل کو بیان کرتے حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے پھر کیا جملے بولے؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جب وہ غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اس ذات پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ جملہ بولا۔ اللہ پاک نے آگے سے جواب میں قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے الآن، اب، وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، ابھی، الآن، اب ایمان لاتے ہو، وقد عصیت من قبل، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا، وکنت من المفسدین، اور تو فساد مچانے والوں میں سے تھا، فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ الآن، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جب حالت غرغرہ شروع ہو جائے مرنے کی، یعنی انسان کی روح نکالی جانی لگے، تو اس وقت ایمان قبول نہیں ہوتا، وہ ایمان بالمشاہدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو نظر آتا ہے، پھر فرشتے نظر آتے ہیں، عالم بالا نظر آتا ہے، عالم آخرت پھر سامنے ہو جاتا ہے، تو وہ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ صحیح۔ فرعون کو بھی جب وہ سارے مناظر نظر آنے لگے، حتی اذا ادرکہ الغرق، تو اس وقت اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، تو فسادی تھا، تو نافرمان تھا، ہائے ہائے، تو غرق ہو گیا، ڈوب گیا سمندر میں۔ اب اللہ پاک آگے فرماتے ہیں اسی سورہ یونس کے فَالْيَوْمَ نُنَجِّ، یہ ہے پوائنٹ، یہ ہے ہمارا اصل جو موضوع، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیرے بدن کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ اب وَإِنَّ، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ساری وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہماری نشانیوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت کریں۔ اب یہ سورہ یونس میں 90 نمبر اور 91 نمبر آیت، دو آیتیں جن میں اللہ پاک نے اس واقعہ کا ذکر کیا فرعون کے غرق ہونے کا۔ اب ہماری جو اصل موضوع ہے، ہمارے موضوع کی اصل وجہ جو ہے یا اصل ٹارگٹ جو ہے ہمارے موضوع کا، وہ یہ ہے کہ جب یہ غرق ہوا
3,500 سال پہلے. قرآن نے 3,500 سال پہلے غرق ہونے والے کو وہ بیان کیا اس کا واقعہ اور فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو. اب زعفران صاحب صورتحال یہ بنی کہ عرب لوگوں کو اس سے پہلے نہ قوموں کی تاریخ کا پتہ تھا, بالکل, نہ عالم انسانیت کی تہذیب و تمدن سے آگاہی تھی, نہ اقوام کے طور طریقوں سے رہن سہن سے ان کو خبر تھی, نہ ان کی تاریخی جو معاملات تھے ان سے جنگ و جدل کا, فتوحات کا, ان کے آپس کے کوارڈینیشن کا. عرب ناواقف تھے ان ساری باتوں سے, عربوں کو کوئی پتہ نہیں تھا یا آئسولیٹڈ تھے. قرآن پاک نے اس وقت یہ دعویٰ کر دیا. اچھا, یہاں پر ایک اور بات ذکر کرتا جاؤں. جی ضرور. یہ بات صرف قرآن مجید میں ہے فرعون کے جسم کے حوالے سے, نہ تورات میں, نہ انجیل میں ہے, نہ زبور میں ہے, کسی میں نہیں. کسی آسمانی کتاب میں یہ ذکر نہیں ہے, صرف قرآن نے یہ دعویٰ کیا. اب یہ دعویٰ ہو گیا, فرعون غرق ہو گیا, دعویٰ بھی قرآن کا ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ فرعون کی لاش کدھر ہے؟ بالکل, قرآن نے دعویٰ کیا ہے نا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, وہ لاش کدھر ہے؟ یہ جناب علی پچھلی صدی تک, 19ویں صدی تک, یعنی تقریباً 1350 سال راؤنڈ اباؤٹ, مسلمان علماء, مسلمان سکالر, مسلمان دانشور قرآن کی اس آیت کی تفسیر اور تشریح میں وہ مختلف تعبیریں کرتے تھے, کیونکہ فرعون کی لاش کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ڈوبا ہے, مرا ہے, غرق ہوا ہے, اور اس کی لاش کہاں ہے. قرآن کا دعویٰ تو ہے, لیکن ویئر از دا ڈیڈ باڈی آف فرعون, کہاں ہے, کوئی پتہ نہیں. اللہ کا کرنا ایسا ہوا. اب آتے ہیں اگلی پورشن کی طرف. یہ تو قرآنی بات ہوئی. اب حقیقت رونما جب ہوتی ہے اس سے پردہ کیسے اٹھتا ہے. 1906 میں ایک بہت بڑے تحقیق کار ہیں, تفتیش کار ہیں, انہوں نے فرعون کی جو ممیاں تھیں ان پر کام شروع کیا 1906 میں. اور یہ ایک بہت بڑے تحقیق کار ہیں, سفر نامے لکھتے ہیں اور تحقیقی سفر نامے لکھتے ہیں. لوئس گولڈن, ان کا ایک سفر نامہ ہے ان دی اسٹیپس آف موسیز دا لا گیور, اس میں انہوں نے یہ ساری تفصیل بیان کی ہے. ان دا اسٹیپس آف موسیز دا لا گیور. وہ کہتے ہیں لوئس گولڈن کہ ایک تفتیش کار تھے, مفتش تھے, محقق تھے, جن کا نام تھا سر گرافٹن سمتھ. بالکل, انہوں نے 1906 میں فرعونوں کی ممیوں پر کام شروع کیا, تحقیق شروع کی. 1906 میں 44 ممیاں انہوں نے وہ ریسرچ کی. یہ کون لوگ ہیں, کیا ہے, کس طرح سے. 1907 میں جب 45ویں ممی انہوں نے کھولی, تابوت کھولا, اس کی پٹیاں شٹیاں ہٹائیں اوپر سے لاش سے, تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس کو اس بات کا یقین ہونے لگا کہ یہ وہی فرعون ہے جو سمندر میں غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پیچھا کرنے کے لیے نکلا تھا. بالکل. جب اس پر تحقیق شروع ہوئی تو سب لوگ جو اس مشن میں شامل تھے انہوں نے یہ بات تائید کی, اس بات کی تائید کی کہ یہ وہی منفتح ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے بحر احمر میں غرق ہوا تھا. بالکل. اچھا, اب ہوا یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے, یہ منفتح پیچھا کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے آیا مقابلہ کرنے کے لیے. قرآن کے بغیاں وعدوا,
سرکشی کرتے ہوئے اور دھونس جماتے ہوئے، دشمنی کے ساتھ، بغاوت کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا۔ نعوذ باللہ ان کو اپنے سے بہت ہی کمتر سمجھتا تھا، اسباب کے لحاظ سے بھی، بود باش کے لحاظ سے بھی، ہر طرح سے۔ اللہ نے حق کے مقابلے میں اس کو غرق کر دیا۔ اب کہتے ہیں یہ بحیرات مرہ میں غرق ہوا تھا، بحیرات مرہ، بٹر لیکس، بحیرات مرہ۔ اس وقت یہ بحیرات مرہ بحر احمر کے ساتھ لنک تھی، اور یہ بحر احمر اور بحر روم ان کے درمیان تھی۔ اب یہ حصہ نہر سویز میں شامل ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ بحیرات مرہ میں غرق ہوا تو اس کی لاش پہلے نیچے گئی ہوگی، پھر پانی اندر گیا ہوگا، پھولی ہوگی، پھول کر پھر سطح پر اوپر آئی ہوگی۔ اب کہتے ہیں کہ بحیرات مرہ میں جب غرق ہوا تو یہ جو علاقہ ہے جزیرہ نما سینا کا، وادی سینا، جیسے طور سینا ہم کہتے ہیں، یہ وادی سینا جو ہے اس کے مغربی ساحل پر ایک پہاڑ ہے جس کو جبل فرعون کہتے ہیں آج بھی، یعنی فرعون کا پہاڑ۔ اور اس جبل فرعون کے نیچے ایک انتہائی گرم پانی کا چشمہ ہے جس کو لوگ، وہاں کے مقامی لوگ، حمام فرعون کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فرعون کا حمام، گرم پانی کا چشمہ، بہت گرم پانی، اور اس کو حمام فرعون کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہیں پر حمام فرعون کے پاس اس کی لاش ملی تھی۔ اب جو تحقیق کار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہوا یوں ہوگا کہ جب یہ غرق ہوا، ڈوبا، تو سمندر کے نیچے کہیں حد تک، کسی حد تک گیا ہوگا، پھر اس کی لاش پھولی ہوگی، اوپر آئی ہوگی، اوپر آ کر پھر جناب علی یہ چلتے چلتے اس حمام فرعون کے پاس پہنچی ہوگی، ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر لوگوں کو ملی ہوگی اس زمانے میں، اور انہوں نے پھر اس کو اپنے تحویل میں لیا ہوگا، اور اس تحویل میں لینے کے بعد پھر انہوں نے اس کی ممی بنائی۔ یہ فرعون ممیاں بناتے تھے، فرعونوں کی ممیاں ہوتی تھی، بادشاہوں کی۔ اب یہ ممیاں کیسے بناتے تھے؟ یہ ایک عجیب و غریب عمل تھا۔ ایلٹ سمتھ ایک گزرا ہے انگریز مصنف، اس نے ایک کتاب لکھی ہے کنٹریبیوشن ٹو دا اسٹڈی آف ممیفیکیشن۔ اس میں ممی بنانے کی ساری ڈیٹیل اس نے بتائی ہے، کنٹریبیوشن ٹو دا اسٹڈی آف ممیفیکیشن۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی فرعون مر جاتا تھا تو اس کے بعد ان کا عقیدہ تھا کہ روح واپس آ جاتی ہے بدن، لہٰذا وہ فرعون کے مرنے کے بعد اس کے جسم سے دماغ، دل اور آنتیں یہ رہنے دیتے تھے، باقی سب کچھ اندر سے نکال دیتے تھے۔ باقی سب کچھ نکال دیتے تھے، اور باقی تمام جو چیزیں بھی تھیں نکال کر پھر جناب یہ اس کے اندر بے روزہ اور نرم کپڑا بھر دیتے تھے، اور اس کو ایک ڈرم میں سر تک کھڑا کر دیتے تھے، نمکین پانی میں، کافی عرصے تک نمکین پانی میں ایک ڈرم میں کھڑا کر دیتے تھے سر تک اس لاش کو۔ پھر اس کے بعد اس کو کچھ عرصے بعد نکالتے تھے، نکال کر پھر اس کے اوپر وہ بے روزہ وغیرہ ملتے تھے، اور اس کو پٹیاں لپیٹ دیتے تھے اوپر، پٹیاں لپیٹ کر، بے روزہ شروزہ مل کر، پٹیاں لپیٹ کر، اور کوئی اونی کپڑا وغیرہ اس طرح کر کے، تو جب یہ پٹیاں لپیٹ دی جاتی تھی پھر اس کے تابوت پر اس فرعون کی تصویر، یا اس کمرے میں جس میں اس کو رکھا جاتا تھا اس کمرے کی دیوار پر اس فرعون کی تصویر، اور اس کے کھانے پینے کے برتن، ٹھیک ہے، اس کے کپڑے وغیرہ، اس کی غذائی جو اس کو غذائیں پسند تھی وہ وغیرہ، یہ سارے لوازمات وہاں رکھ کر اور اس کو وہاں محفوظ کر لیتے تھے۔ یہ ممی بنانے کا طریقہ تھا۔ اب جب یہ اس فرعون کی لاش من فتح کی ملی تو عجیب تماشا یہ ہوا کہ اس کے پورے جسم پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی، نمک کی تہ جمی ہوئی تھی،
محققین کہتے ہیں اصل میں جب یہ سمندر میں ڈوبا ہوگا تو سمندری پانی اس کے اندر گیا ہوگا. صحیح. اب سمندری پانی اندر جب گیا تو جب یہ لاش ملی اس کی منفتح کی, تو اب انہوں نے وہ اندر سے جو نمک اندر نمکین پانی اندر گیا وہ تو نہیں نکال سکے, انہوں نے اسی طرح اس کو پٹیاں شٹیاں لپیٹ کر اپنے طریقے سے ممی بنا لی. اچھا, ممی بنانے کا تقریباً کہتے ہیں 70 دن سے زیادہ لگ جاتے تھے اس پر. اچھا. ہاں, اب جب یہ ممی بنا لی اس فرعون منفتح کی تو اس کو محفوظ کر لیا. جب سر گرافٹن سمتھ نے تفتیش شروع کی, تحقیق شروع کی 1906-7 میں, تو جب اس کی لاش 7 میں سامنے آئی 1907 میں, تو وہ حیران ہو گیا کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی ہے. اچھا. تو اب ان کے دماغ میں یہ بات آئی اس وقت, چونکہ یہ غرق ہوا تھا, سمندری پانی اس کے جسم میں گیا تھا اور پھر وہ پانی نکالا نہیں, وہ جب انہوں نے ممیاں بنائیں, پٹیاں شٹیاں لپیٹیں, وہ پانی, وہ نمک جو اس کے جسم میں اندر سرایت کر گیا تھا وہ آہستہ آہستہ نکل کر اوپر جسم میں پورے جسم میں تہ بن کر وہ جم گیا. اس سے زیادہ تائید ہوگی کہ یہ وہی منفتح ہے جو جناب علی موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے غرق ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسری تائید, ایک بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان کے, مولانا حفظ الرحمان سہراوردی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب قصص القرآن میں کہ منفتح کی ناک بھی آگے سے کٹی ہوئی تھی. کہتے ہیں یہ اندازہ یہ ہے کہ غرق ہونے کے بعد کسی مچھلی نے اس کو یہاں سے تھوڑا سا کاٹ دیا تھا اس وجہ سے. تو یہ لاش 1906 میں ملی. قرآن 1400 سال پہلے, 1450 سال پہلے دعویٰ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, لیکن لاش نہیں ملی تھی فرعون کی. لیکن جب تحقیق شروع ہوئی ان کی ممیوں پر, تو اللہ رب العزت نے قرآن کا یہ دعویٰ 1907 میں سچا ثابت کر دیا. اور یہ قرآن کی بہت بڑی سچائی اور اس کی حقیقت کا ثبوت ہے, اس کی عظمت کا ثبوت ہے, ہاں, اس کے جناب سچا ہونے کا ثبوت ہے کہ اللہ پاک نے یہ وعدہ اپنا وَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, ہاں, آج ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ, بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں. تو اس طرح سے یہ فرعون کی لاش جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور جس نے پیچھا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور غرق ہوا تھا یہ بحیرات مرہ میں, تو اس وقت وہ سارے نہر سویز میں ہیں جیسے میں نے گزارش کی. تو یہ اس کی لاش ملی, اور اس وقت جب لاش ملی تھی انہوں نے ممی بنا کر اس کو محفوظ کر لیا تھا. پھر جب تحقیق شروع ہوئی 1906-7 میں تو اللہ پاک نے یہ اپنا وعدہ سچا کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا. اس طرح سے قرآن کی سچائی ثابت ہوئی. تو یہ جو آپ نے سوال میں بات رکھی تھی کہ اس کے حوالے سے عجائبات قرآن کیا ہیں, فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا جو ہے نا وہ قصہ کیا تھا یا اس کی لاش کے حوالے سے کیا معلومات ہیں, تو یہ میں نے مختصر طور پر ایک تاریخی حوالے سے اور تحقیقی حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو اللہ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہماری اس کاوش کو ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے نا وہ قبول فرمائے, اور ہمارے ناظرین کو قرآن کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ, سمجھ اور اس کی وزڈم سے فیض حاصل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت نکالا. تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر محمد ادریس مفتی صاحب, جن سے ہم نے کوسچنز کیا موسیٰ کے حوالے سے اور فرعون کے حوالے سے. تو بہت ساری ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو ہم دینی چیزیں ہیں جن سے ہم آشنا ہیں. تو ہمارا یہ پروگرام آج کا اختتام پہ پہنچا. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے, ہم اس طرح کے پروگرامز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.